बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बुध का दिन है 5 जुलाई और सन 2023 सुबह का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। खूबसूरत सुबह है, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैर आफियत से हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको फैमिली अहले खाना समेत खुश भी रखे और महफूज भी, आमीन। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की तारीख़ की सैर करते हुए, वर्क गर्दानी करते हुए हम 19वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। आपको पता है 19वीं सदी का मतलब आज से सिर्फ 200 साल पहले तक आ चुके हैं खैर से, और ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह तक़सीम हिंद तक आएंगे, इससे आगे शायद मुश्किल हो जाए। बहरहाल तो मैं कोशिश ये कर रहा था पिछले प्रोग्राम में, पिछली किस्त में मैंने आपको बताया कि चौथा गवर्नर जनरल साहब जो थे सर मार्कोस विल्ज़ली, ये नाम मैंने आपको लिख के भी दिखाया पिछली किस्त में। ये चौथा गवर्नर जनरल लॉर्ड साहब थे जो हिंदुस्तान में आके बैठे। तकरीबन 6.5 पौने 7 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान पर पूरे इख्तियारात, पूरे भार के साथ, पूरे वज़न के साथ हुक्मरानी की और अंग्रेज़ हुकूमत को वसी तर से वसी तरीन करते गए। ये वाक़या है, ये आए हैं 1798 में और 1805 तक, यानी तकरीबन पौने 6 साल इन्होंने गवर्नर जनरली पर के ओहदे पर फाइज रहे। कौन? सर कोइस मार ली, सर कोइस विल्स ली, ये इनका पूरा नाम था। मैंने आपको बताया था कि इसका छोटा भाई भी इसके साथ आया था जो बड़ा जर्रार किस्म का जर्नैल था, तजर्बाकार और लड़ाका चुस्त आदमी था। उसकी बात मैं आपके खिदमत में पेश कर चुका हूँ। लेकिन आज मैंने ये बताना है कि टीपू की शहादत के बाद, टीपू को शहीद कर दिया पिछली किस्त में मैंने आपको बताया अंग्रेज़ सरकार ने, अंग्रेज़ों की फ़ौज ने, और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया ये भी मैंने बताया था कि इन्होंने कुर्बो जवार की बड़ी बड़ी मुल्कों को, रियासतों को ख़त लिखा कि आप फ्रांसीसी फ़ौजियों को निकालें जिनको आपने अपनी हिफाजत के लिए भर्ती किया हुआ है, इनको शंट आउट करें और अंग्रेज़ यानी हम लोग अपनी फ़ौज आपके दिफा के लिए पेश करते हैं। आपके मुल्कों में अमन व अमान भी रखेगी और आपका गैर मुल्कियों से दिफा भी करेगी, और इसके इवज़ मुतल्लिका मुल्क को उन फ़ौजी दस्तों के खर्च अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। जी, ये था पहला स्टेप मार्कोस विल्ज़ली का, गवर्नर जनरल चौथे का 19वीं सदी के आगाज़ में सुल्तान टीपू को शहीद करने के। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा साहब। सुल्तान टीपू की बात करी मैंने, बहुत सारे नाजरीन ने, कुछ ऐसे दोस्तों ने कहा कि मैंने मुनासिब तरीके से सुल्तान टीपू को नरेट नहीं किया, बयान नहीं किया। मतलब मीर सादक के बगैर जिसने गद्दारी की थी सुल्तान टीपू के साथ, उसके ज़िक्र के बगैर सुल्तान टीपू की तारीख़ ही अधूरी रह जाए। बात आपकी ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है, एक गुजारिश तो ये है कि हमने हिंदुस्तान की तारीख़ देखनी है, शख्सियात की तारीख़ पे नहीं जाना। अगर शख्सियात के पीछे जाएंगे तो बात फैलती जाएगी जिसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। खैर, आपकी डिमांड है सर आँखों पर, आपकी फरमाइश है, आपका हुक्म है सर माथे पर। जी ठीक है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली किस्त में आपको सिर्फ टीपू के बारे में बता दूंगा, लेकिन एक ही किस्त में मुकम्मल कर दूंगा टीपू के जो हालात थे, जो मीर सादक ने उसके साथ किया, उसका तज़किरा समेत टीपू के हालात अगली किस्त में आप तैयार रहें, आपके सामने रख दूंगा। यहाँ पे मैंने ये बताना है, आगे बढ़ना है कि चौथे गवर्नर जनरल साहब ने 6 बहुत बड़े मुल्कों को ख़त लिखा, 6 बहुत बड़े मुल्कों को अपने ज़ेरे तसल्लत ले लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया, ज़ेरे इंतज़ाम कर लिया।
اور بسم اللہ پڑھی گئی کہاں سے؟ حیدرآباد سے، جہاں پہ نظام حکومت کر رہا تھا۔ یہ 6 علاقے، پتہ 6 ملک کون کون سے تھے یہ گن لیں۔ سب سے پہلا تھا کنٹر، بہت بڑا علاقہ، بہت بڑا ملک کنٹر۔ نمبر 2 تھا پنجور، نمبر 3 تھا کوئم بٹور، نمبر 4 تھا کرناٹک، نمبر 5 تھا حیدرآباد، اور نمبر 6 اودھ کو کون نہیں جانتا، بہت بڑے ملک تھے یہ۔ اچھا بسم اللہ حیدرآباد سے کیسے ہو گئی؟ نظام صاحب نے خط لکھا انگریز سرکار کو کہ آپ نے ہمارے دفاع کے لیے، امن یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی دستے بھیج دیے، ان کی تنخواہیں اور اخراجات ہمارے ذمہ لگا دیے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو تنخواہیں دے سکیں، کام کریں۔ آپ کو میں ایک بہت بڑا علاقہ معاوضے کے طور پر دیتا ہوں۔ اچھا وہ علاقہ آپ کو پتہ ہے کون سا تھا؟ وہ تنگ بدھر اور میسور کے درمیان کا علاقہ، تنگ بدھر، لکھ کے دکھا دوں، تنگ بدھر، یہ علاقہ تھا تنگ بدھر۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، تنگ بدھر یہ علاقہ تھا۔ اس سے لے کر تنگ بدھر سے لے کر میسور تک کے درمیان کا جو علاقہ تھا، بہت بڑا علاقہ، یہ 2 بہت بڑے ضلع تھے، اب بھی موجود ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ علاقہ اس نے نام کرنے کا کہہ دیا، کس کو؟ انگریز سرکار کو، کہ میرے سے تنخواہیں پیسوں کا مطالبہ ڈیمانڈ نہ کرو فوج کے لیے، یہ علاقہ لے لو معاوضے کے طور پر۔ انگریز سرکار نے 1999 میں یہ درخواست قبول کر لی نظام حیدرآبادی کی، اور اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، اور 2 بڑے ضلع، ایک بلاری اور دوسرا کڈاپا، معرض وجود میں آئے جی 2 ضلع، کون کون سے؟ بلاری اور کڈاپا، یہ رہے۔ یہ 2 بہت بڑے ضلع اور بہت زرخیز زمین تھی، اس لیے انگریز نے بخوشی یہ قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا ہوا کہ پنجور میں کیا ہوا؟ پھر پنجور کا جو نواب صاحب تھے نا، یہ علاقہ تھا دریائے کاویری کے کنارے کا، دریائے کاویری، بہت خوبصورت دریا انڈیا ہندوستان کا، کاویری، یہ دریا کا نام ہے کاویری۔ اس کے کنارے پہ آباد ہے پنجور۔ اچھا پنجور جو ہے، اس کے نواب نے، اس کے حکمران نے کہا کہ جی میں آپ کو اس دریا کا کنارے کا علاقہ معاوضے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں خود انہوں نے آفر کرتی گئی، سب لوگوں نے ایک ایک کر کے آفر کرتے گئے انگریز سرکار کو کہ یہ علاقے لے لیں، ہم آپ کی فوج کے اخراجات اٹھا نہیں سکتے۔ اچھا جی، کہا جاتا ہے اس علاقہ اتنا ذہین اور اتنا زرخیز تھا، اتنا سرسبز و شاداب تھا کہ اس علاقے کو جنوبی ہند کا باغ کہا جاتا تھا۔ اندازہ کریں کتنی قیمتی چیز تھی جو پنجور کے نواب نے انگریز سرکار کے حوالے کر دی۔ اس کے اوپر پتہ ہے بات کیا ہوئی تھی، ہوا کیا تھا؟ یہ سیوا جی نے، مرہٹوں کا جو پیشوا تھا سیوا جی، اس نے یہ علاقہ فتح کیا تھا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے نے آ کر اس پر حکومت کری، اور انتہائی نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کم عقلی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے کے سارے محصولات اور آمدنی اپنی ذاتی
عیش و عشرت پر خرچ کرتا رہا، ملازمین کو تنخواہ تک ادا نہیں کی، بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے کاشتکاروں پر، صنعت کاروں پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ عوام ہجرت کر کے قریبی ریاستوں میں جا کر پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے وہاں بیٹھنے کے لیے۔ بہرحال پنجور کا یہ علاقہ، دریائے کاویری کا یہ کنارہ جسے باغ ہند جنوبی باغ ہند کہا جاتا تھا، یہ بھی انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا جا رہا تھا یہ چوتھے گورنر جنرل کی موجودگی میں۔ اور وجہ کیا تھی؟ اندر سے کہا جاتا ہے انگریز سرکار بھی خوف زدہ تھی، اس لیے کہ وہاں مصر تک آ کے بیٹھ گیا تھا کون؟ فرانس کا بادشاہ نیپولین، اور اس کی آنکھیں تھیں، اس کی نظر تھی ہندوستان میں موجود انگریزوں پر۔ وہ انگریزوں کا دشمن تھا نیپولین، فرانسیسی بادشاہ، وہ اپنی فوجوں کے ساتھ مصر میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ تیزی سے پھر انگریز سرکار نے ان علاقوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ یہاں پہ غداری کا، بغاوت کا امکان باقی نہ رہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہاں کا جو اس کا بیٹا تھا اس کو تخت سے اتارا گیا، یا شاید اس کی وفات، سیوا جی کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ وہ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے دو بھتیجوں کے درمیان پنجور کے تخت کی لڑائی شروع ہوئی۔ انگریز سرکار نے بیچ بچاؤ کروا کے کہا کہ یہ پنجور کی ریاست جو ہے براہ راست انگریز کے تسلط میں جائے گی، انگریز سرکار کے، اور آپ لوگوں کے لیے بہترین تنخواہیں، وظیفے اور مراعات کا اعلان کیا جاتا۔ ان کو بھاری وظیفے دیے گئے، تنخواہیں دی بغیر کام کے، شہزادوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم نے ملک کو کیا کرنا ہے، ملک آپ رکھ لو، ہمیں بس بادشاہی چاہیے، وہ نہ چھینو ہم سے۔ خیر جی، یہ تھا پنجور کی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک قدم اور بات کر لیتے ہیں کرناٹک کی۔ کرناٹک بہت بڑی ریاست، بہت بڑا ملک ہندوستان کا۔ کرناٹک میں آپ کو پتہ ہے کہ نواب محمد علی نے، آپ حیران ہوں گے، 46 سال حکومت کی ہے، 46 ایئرز کرناٹک پر، اتنے بڑے ملک پر نواب محمد علی نے۔ لیکن انگریز بادشاہ کو جب یہ 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو پہلے تو یہ محمد علی صاحب جو تھے قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا امدۃ الامراء، لکھ کے دکھا دوں، امدۃ الامراء، نواب محمد علی کا بیٹا۔ یہ صاحب تھے جی امدۃ الامراء، یہ نواب بن گئے کس کے؟ کرناٹک کے، محمد علی کی جگہ پہ، جس نے 46 سال حکومت کی تھی۔ اس نے بھی نالائکی کی ساری حدیں پار کر دی، اس نے دیکھا دیکھی، اس نے بھی آفر کر دی انگریز سرکار کو کہ یوں کرو کہ ہم سے پیسے نہ لو، تنخواہ نہ لو، فوجی خرچہ، اخراجات دفاعی نہ مانگو، ہم سے ایک علاقہ، حیدرآباد کا ایک علاقہ نہیں، سوری، کرناٹک کا ایک علاقہ آپ معاوضے کے طور پر لے لو۔ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ 1795 میں جب اس کا بیٹا بھی وفات پا گیا، صرف 3 سال حکومت کرنے کے بعد، تو انگریزوں نے وہاں تلاشی لی ان کے محل کی۔ کس کی؟ محمد علی اور اس کا بیٹا نواب امدۃ الامراء۔ وہاں سے ان کو چٹھیاں ملیں، ریکارڈ ملا کچھ ایسا جو انہوں نے ٹیپو کو لکھی تھی، انگریزوں کے خلاف امداد کرنے کے لیے، اکٹھے لڑنے کے لیے۔ یہ وجہ بنی کہ انگریزوں نے اب مزید کرناٹک پر اور اس کے حکمرانوں پر اعتبار کرنا بند کر دیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے شاہی خاندان کے وظیفے لگائے، تنخواہیں مقرر کی،
ان کو منہ مانگے پیسے دینا شروع کر دیے، مگر کرناٹک کا جو انتظام تھا وہ براہ راست انگریز سرکار کے گورنر جنرل کے ماتحت ہو گیا. ہے نا حیرت کی بات. اس کے بعد کیا ہوا جی، وظیفے لینے کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیا تکلیف ہے. اب آ جا کے رہ گیا جی بہت بڑا ملک جس سے خدشہ اور خطرہ تھا، وہ تھا جی اودھ. اودھ کو کون نہیں جانتا، سارے جانتے ہیں. اودھ کو اتنا نامی گرامی ملک تھا ہندوستان کا کہ اودھ کا ذکر کیے بغیر تو ہندوستان کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی. اودھ میں کیا ہوا جی، اودھ میں یہ ہوا کہ نواب صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی تنخواہیں تو ہم بھی نہیں دے سکتے، ہم سے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان کا جو علاقہ ہے جسے دوآبا کہتے ہیں، بہت ہی وسیع و عریض اور زرخیز سرسبز و شاداب علاقہ، پروڈکشن دینے والا، صنعتی پیداوار، زرعی پیداوار دینے والا علاقہ دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان. یہ اودھ سرکار نے انگریز کو آفر کر دیا کہ خرچے کے عوض یہ لے لو. انگریز سرکار نے اس پہ اپنا تسلط قائم کر لیا اس علاقے پہ، اور بخوشی اسے قبول کر لیا معاوضے کے طور پر. اب آخر میں، سب سے آخر میں جو رکاوٹ، ون اینڈ اونلی ہرڈل، اکلوتی رکاوٹ رہ گئی تھی نا انگریز سرکار کے سامنے، وہ تھے مرہٹے، جو کسی صورت انگریز کی حکمرانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. پھر ان لوگوں کے ساتھ ان کو کیا آفر، پہلے تو انگریز نے آفر کری گورنر جنرل صاحب نے کہ آپ ہم سے فوجی دستے دوسرے ملکوں کی طرح لے لو اور ان کے خرچ اخراجات آپ دو، مگر فرانسیسی فوجیوں کو اپنے ملک سے نکالو، یہ دکنی ہندوستان سے. پھر مرہٹوں کا رد عمل کیا ہوا، ان کا ری ایکشن کیا ہوا، ان کا جواب کیا تھا، انشاءاللہ والعزیز یہ اگلی قسط میں پیش کروں گا. کیونکہ آج کے پروگرام کے پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کافی لینتھی ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ والعزیز بشرط زندگی میں آپ کو اب مرہٹوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ مرہٹوں کو کب، کیسے، کیوں اور کس طریقے اور کس سلیقے سے انگریز سرکار نے اپنی مٹھی میں کیا، اور یوں 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر انگریز حکومت قائم ہو گئی. یہ 19ویں صدی کا آغاز ہے اور دور ہے چوتھے گورنر جنرل کا، چوتھے وائس رائے کا یا چوتھے لارڈ کا، جس کا نام ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، مارکوئس ولزلی. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی دوسرے اور بہترین سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کا لفظ. آج کا لفظ ہے جی شیخ چلی. یہ لفظ کس نے نہیں سنا ہو؟ اس لفظ سے کون، اس نام سے کون واقف نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بتا. شیخ چلی، اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں، عام طور پر اس کو مزاحیہ کردار کے طور پر لیا جاتا ہے نا. جب بھی اس کی کوئی بات ہوتی ہے یا مثال دی جاتی ہے نا، تو مزاح کے معنوں میں، بے وقوفی کے معنوں میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں. یہ شاہ جہاں، مغل بادشاہ شاہ جہاں کا بہترین دانش مند، عقل مند، زیرک، پڑھا لکھا اور حکیم تھا، معالج تھا، طبیب تھا، جس نے 1650 میں وفات پائی. اس کے بارے میں مزید تفصیلات یہاں دینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ اس کو شیخ چلی کیوں کہا جاتا ہے. شیخ ان کی قوم تھی، ذات تھی، اور چلی نہیں تھا، یہ لفظ تھا چہلی.
چلی ہم نے بگاڑ کر بنا لیا ہے. اس کا نام تھا شیخ چہلی، جو لوگوں میں مشہور تھا. چہلی، یہ چہلی، چلی نہیں چہلی. اچھا شیخ چہلی اسے کیوں کہتے تھے؟ یہ جس بندے کا بھی علاج کرتا تھا نا، جس کو بھی دوائی دیتا تھا، جس مریض کو بھی چیک اپ کرتا اور اس کا علاج معالجہ شروع کرتا، اسے 40 دن کا ٹریٹمنٹ دیتا. طبی لحاظ سے بھی یا روحانی لحاظ سے بھی اس کو 40 دن کا علاج کرتا تھا، ہر ایک کا. اس لیے اس کا نام شیخ چہلی پڑ گیا. جو بگڑتا ہوا آج ہمارے پاس شیخ چلی کے نام سے مشہور ہے. کیسا لگا آپ کو آج کا لفظ؟ ہے نا زندگی مزے کا ہے نا جی. ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کا فیوریٹ مزیدار اور بڑا خوبصورت سیگمنٹ آج کی بات. ناظرین، یہ انسانی آپ کی میری ہم سب لوگوں کی زندگی بہت پیاری اور خوبصورت محسوس ہوتی ہے جب ہمیں اندر سے کوئی خوشی نصیب ہو. بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک خوشی اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی برتر ہے. وہ پتہ ہے کیا؟ وہ خوشی جو آپ کو دوسروں کی مصائب اور مشکلات دور کرنے کے بعد ملتی ہے. دوسروں کے غمزدہ لوگوں کے، پریشان لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر جو خوشی ملتی ہے، اس کا نعم البدل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میری بات کو ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا، سوچیے گا، میری بات پہ ذرا غور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.